एजुकेशनल पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जो लिटरेचर से शौक़ रखते हैं वो एजुकेशनल पैनोरामा की प्ले लिस्ट इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा उन्वान है मिडल इंग्लिश, या इसका नाम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ये 1100 से 1500 तक मुहित है, जिसको दो सेक्शन में मज़ीद तकसीम किया गया है। पहला इंग्लिश का बहुत ज़्यादा डिक्लाइन का डार्क एजेस है इंग्लिश के लिए, और उसके बाद दूसरे सेक्शन को चासर के नाम पर चासर एज में डिवाइड किया जाता है। तो मिडल इंग्लिश या एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1100 से 1500 तक फैला हुआ। अच्छा, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड का इल्म होना चाहिए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एक वाइकिंग थे, समुद्री लुटेरे थे। आपने देखा कि जब रोम ने विथड्रॉ किया तो यहाँ के जो ब्रिटेन थे उन्होंने एंग्लो सैक्सन को दावत दी थी इन्हीं लुटेरे कबाइल से पनाह पाने के लिए, हिफाजत के लिए, और उनमें एक सरे फहरिस्त लुटेरा कबीला वाइकिंग थे। अच्छा, ये वाइकिंग कुछ आबाद भी हो गए थे एंग्लो सैक्सन के दौर में। उसके बाद एंग्लो सैक्सन मदद के लिए और वो फिर उन्होंने ब्रिटेन को ख़त्म करके यहाँ मुकम्मल अपना तसल्लुत जमा लिया, और ओल्ड इंग्लिश की बुनियाद उनसे शुरू होती है। अच्छा, ये जो वाइकिंग थे इन्होंने फिर फ्रांस का रुख किया और फ्रांस के शुमाली खित्ते में दाखिल हुए ये वाइकिंग जो थे, तो इसलिए इनको नॉर्मन कहा जाता है, नॉर्थ की वजह से नॉर्मन। अच्छा, फ्रांस का बादशाह बड़ा समझदार था, उन्हें पता था ये बड़े जंगजू हैं, बड़े लुटेरे हैं। उसने कहा भाई आपको कोई शहर चाहिए, कोई खित्ता चाहिए, कोई जगह चाहिए, तो उसने अपना फ्रांस का नॉर्थ वाला एरिया बाकायदा इनको एक शहर दे दिया जिसका नाम इन्होंने नॉर्मैंडी रख लिया, इसलिए ये नॉर्मन कहलाते। अच्छा, ये जब नॉर्मैंडी में आबाद हो गए तो फिर फ्रांस वालों से इनका इख्तलात और मिक्सिंग बढ़ती गई। इन्होंने फ्रेंच औरतों से शादी की, और ये लुटेरे टाइप थे, इंतहाई वहशी किस्म के थे। इन्होंने फ्रांस से तहजीब सीखी, फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, और इस तरह ये काफ़ी हद तक सिविलाइज हो गए, लेकिन जंग जो तबीयत इनकी उसी तरह कायम रही। अच्छा, ये नॉर्मैंडी फ्रांस का शुमाली इलाका, वहाँ इनकी सल्तनत कायम हो गई। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया, चूँकि इनके पहले ये बरतानिया या जिसे इंग्लैंड कहते हैं, जहाँ एंग्लो सैक्सन अब हुकूमत कर रहे थे, उनमें कुछ इनके रिश्तेदार वगैरह उधर भी थे। तो इन्होंने फैसला किया 7000 का लश्कर लेकर ये एंग्लो सैक्सन पर टूट पड़े, यानी बरतानिया पर टूट पड़े, और इन्होंने 1066 इनका जो जर्नैल था विलियम दी कॉन्करर, उसने वार ऑफ हेस्टिंग में आखिरी एंग्लो सैक्सन बादशाह हैरल्ड जो था उसको शिकस्त दी, और इस तरह एंग्लो सैक्सन इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया और ये काबिज़ हो गए। अच्छा, शुरू में तो ज़री बात है ये फ़्रेंच सीख चुके थे और फ़्रेंच को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और सरकारी ज़बान भी फ़्रेंच बना दी, और इंग्लिश इंतहाई कसम पुरसी के आलम में चली गई। इंग्लिश का तकरीबन ख़ात्मे तक पहुंच गई, कोई उसमें राइटिंग नहीं आ रही थी क्योंकि सरकारी तौर पर सरपरस्ती फ़्रेंच को मिल रही थी। अच्छा, लेकिन एक चेंज वाक़ई हो रही थी, और वो ये हो रही थी कि जो ये नॉर्मन थे इन्हें भी अपनी कम्युनिकेशन लोकल लोगों के लिए वो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये अब मिक्सिंग शुरू हो गई, यानी इंग्लिश और नॉर्मन यानी फ्रेंच वर्ड आपस में मिक्स होकर जो न्यू इंग्लिश आई वो ओल्ड इंग्लिश से बहुत मुख्तलिफ थी। उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेंच मिक्स हो चुकी थी, और फिर एक न्यू इंग्लिश इमर्ज हुई, यानी नॉर्मन ने अपनी फ्रेंच छोड़ दी, और जो यहाँ रह रहे थे एंग्लो सैक्सन इरा से ओल्ड इंग्लिश, वो एक मिक्सोपैथी हो गई। जैसे हमारी उर्दू है, अब तकरीबन इसमें इंग्लिश बहुत मिक्स हो चुकी है क्योंकि डोमिनेंट रही, तो अब जो नई उर्दू है वो पुरानी उर्दू की तरह नहीं है, उसमें आधे लफ्ज़ तो इंग्लिश के होते हैं। तो इस तरह जो नई इंग्लिश आई ये ओल्ड इंग्लिश की तरह नहीं थी, बल्कि इसको कहा जाता था एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश। एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश यानी नॉर्मन, फ्रेंच के लफ्ज़ इसमें आधे हाफ से ज़्यादा मिक्स हो चुके थे, इसलिए हम ओल्ड इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मन लफ्ज़ दाखिल हो गया। तो इस इरा को कहा जाता है मिडल इंग्लिश या एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ये नॉर्मन वाइकिंग थे,
انہوں نے پہلے فرانس کے علاقے پر قبضہ کیا، نارمینڈی میں رہے، وہاں انہوں نے فرینچ سیکھی، پھر یہ ادھر آ کر انگلینڈ پر قابض ہو گئے، برٹن پر، اور انہوں نے یہاں فرینچ کو پہلے رائج کیا، لیکن پھر فرینچ یہ نارمن اور انگلش مکس ہو کر نیو انگلش بن گئی، جس کو اینگلو نارمن کہتے تھے۔ تو اس طرح اس لٹریچر یہ اس کشمکش میں دور گزرا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اس دور میں بہت اہم واقعات ہوئے۔ آکسفورڈ اور کیمبرج کی بنیاد بھی اس دور میں رکھی گئی۔ اس دور میں انگلینڈ میں پارلیمنٹ وجود میں آئی، پارلیمنٹ سے ڈیموکریسی کو پروموشن ملی۔ تو آکسفورڈ کیمبرج یونیورسٹی قائم ہوئی، پارلیمنٹ ہوئی، اور یہ نارمن جو تھے یہ جب یہاں قابض ہو گئے تو پھر ان کی فرانس کے ساتھ آن بان بن گئی، اور 100 ایئرز وار فرانس کے ساتھ جاری رہی، اور جنگ و جدل کا سما رہا، 100 سالہ جنگ رہی۔ اس کے علاوہ کسانوں نے گورنمنٹ کے خلاف پیزنٹس ریولٹ، یعنی ان کی کسانوں کی ایک انہوں نے بغاوت کی، اور یہی بعد میں ڈیموکریسی کی طرف برطانیہ کو لے کر گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ سب سے جو اہم لٹریچر کے عنوان سے پیش رفت ہوئی، پہلے مینیوسکرپٹ ہوتے تھے، لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے، بس وہ ایک ہی ہوتی تھی بک۔ تو 1476 میں کیکسٹن کی پریس، یعنی اس نے پریس قائم کی، اور پہلی بک ہسٹری آف ٹرائی پرنٹ کی، اور دوسری بک آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ چاسر کی کینٹربری ٹیل اس نے پرنٹ کی تھی۔ تو جب پرنٹنگ کے آنے سے لٹریچر بہت زیادہ پروموٹ ہوا، دھڑا دھڑ کتابیں چھپنے لگ گئی، تو کیکسٹن پریس ایک اہم سنگ میل تھا اس عنوان سے۔ اس کے علاوہ 1492 میں کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا، تو اب برطانیہ جو تھا اس میں ایک وسعت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور ان کا انٹریکشن بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنا کینوس وسیع ہوتا ہے اتنا انسان کا سوچنے کی صلاحیت بڑھتی جاتی۔ اس کے علاوہ واسکو ڈے گاما انڈیا پہنچا، اور اس نے انڈیا کے ریلیٹڈ بیان کیا۔ تو اس دور کے اہم واقعات میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس دور میں ولیم دی کانکرر نے نارمن کانکویسٹ کی، آکسفورڈ اور کیمبرج بنی، پارلیمنٹ قیام میں آئی، 100 ایئر وار فرانس کے ساتھ ہوئی، پیزنٹ ریولٹ ہوئی، کیکسٹن پریس آئی، کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، واسکو ڈے گاما انڈیا پہنچا۔ اب ہم لٹریچر پر پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ژانرا بہت زیادہ مقبول تھا وہ رومانسز تھے، رومانسز۔ اچھا، رومانس آپ رومانس لفظ سے لیتے ہیں، لیکن یہ لفظ زیادہ تر بیس کرتی تھی حب الوطنی، وطن سے پیار، وطن سے عشق۔ دوسری لفظ بھی تھی، لیکن زیادہ اس کی بنیاد حب الوطنی پر ہوتی تھی۔ ظاہری بات ہے حب الوطن کے لیے لڑنے میں شیوالری یا دلیری آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ایڈونچر ہوتی تھی، لو بھی ہوتی تھی، اور یہ پروز میں لکھے جاتے تھے، سم ٹائم پوئٹری میں بھی لکھے جاتے تھے، اور اس کے سورسز لیٹن اور فرینچ تھے، اور زیادہ جس طرح ہمارے ہاں ٹارزن کی کہانیاں ہوتی ہیں، کنگ آرتھر کا زیادہ اس میں، یا گریک کا الیگزینڈر دی گریٹ، اس قسم کے یہ اس کے سورسز تھے۔ کنگ آرتھر اور الیگزینڈر دی گریٹ زیادہ تھا، اور وطن کے لیے لڑنا اس کا مین فوکس تھا۔ اس میں لو بھی چلتی تھی، تو یہ رومانسز تھے، یہ زیادہ فرینچ میں لکھے جاتے تھے، یا فرینچ انفلوئنس ان پر زیادہ گہرا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اب جیسے جیسے نارمن کی حکومت گزر رہی تھی، اب مذہب نے سر اٹھانا۔ آپ کو پتہ، دیکھیں اب یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ مدرسے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی مذہب جو ہوتا ہے نا وہ پرائیویٹلی بھی چلتا رہتا ہے۔ تو مذہب کی وجہ سے دو قسم کے پلیز، ڈرامے جن کو آپ کہتے ہیں، وہ چل رہے تھے۔ میریکل یا مسٹری ان کو پلے کہا جاتا تھا، اور یہ دو ٹائپ کے تھے، میریکل یا مسٹری، اور دوسرے موریلٹی پلیز تھے۔ اچھا، میریکل آپ سمجھتے ہیں معجزہ، کرشمہ، تو یہ عیسائیت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جو ان کے اولیاء تھے ان کے معجزات اس میں بیان کیے جاتے تھے۔ اور موریلٹی میں آپ کو پتہ ہے نیکی، برائی، رائٹ، رانگ، یہ تھے، اور یہ الیگری فارم میں ہوتے۔ الیگری ہوتی ہے ایسی سٹوری جس کے ڈبل میننگ ہو، ایک لفظی ہو، ایک علامتی مطلب ہو، جیسے تھرسٹی کرو ہے تو ایک ظاہری کہانی ہے، ایک اس کا علامتی مطلب ہے، ویئر دیر از ول دیر از وے۔ تو الیگری فارم میں لکھے جاتے تھے۔ میریکل اور موریلٹی پلیز یہ بہت زیادہ اس وقت اس کو پروموٹ ہوئے اور بہت زیادہ شہرت کے حامل تھے۔ میریکل اینڈ موریلٹی یہ مذہبی تھے، یعنی ایک میں
معجزات تھے اور ایک میں رائٹ اور رانگ، نیکی اور بدی کا تصور پایا جاتا تھا۔ اچھا جی، اس دور میں جو مشہور رائٹر یا پوئٹ زیادہ تھے وہ ہو گزرے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے لایا مین۔ لایا مین یہ ایک پادری تھا، اور اس نے جو ورک اس کا ہے وہ ہے برٹ۔ برٹ برٹ جو ہے یہ ایک نظم ہے، اور اس میں یہ قسم کا اس کو کہا جاتا ہے کرونیکل آف بریٹن، یہ برطانیہ کی پوری تاریخ ہے اس میں۔ تو برٹ میں پوری یعنی برطانیہ کی شروع سے لے کر مڈل ایجز تک ہسٹری ہے، اور یہ پویٹک فارم میں ہے، تو یہ بہت بڑا انگلش کے لیے بہت زیادہ یہ فیڈ بیک تھا، بہت زیادہ انگلش کو پروموشن ملی لایا مین کے برٹ سے۔ اس کے بعد ایک اور بہت زیادہ پروموشن ملی، اور وہ تھا وائکلیف۔ وائکلیف نے سب سے پہلے لیٹن میں بائبل تھی، تو اس کا ورڈ ٹو ورڈ اور با محاورہ انگلش میں ٹرانسلیشن کی۔ ظاہری بات ہے مذہب کا بہت زیادہ غلبہ تھا، تو یہ بہت زیادہ انگلش کو پروموشن ملی کہ لوگوں نے ترجمے کے ساتھ بائبل کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، ایک بہت بڑا نام ولیم لینگ لینڈ۔ ولیم لینگ لینڈ یہ پوئٹ تھے اور بہت زیادہ سٹائر کرتے تھے، سٹیرک قسم کے پوئٹ تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ مذہبی اور سماجی معاملات پر تنقید کی۔ مقصد اصلاح ہی ہوتا ہے جو تنقید کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی رائٹنگ ہے دا پلاؤ مین۔ دا پلاؤ مین یعنی کسان۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت بڑا نام جان گاور۔ جان گاور جو تھا یہ مورلسٹ تھا۔ لینگ لینڈ سٹائر زیادہ کرتا تھا، یہ مورلسٹ، اور مورلسٹ بھی تھوڑی سٹائر کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اخلاقی اقدار کو ترقی دی جائے۔ تو یہ اچھا، جان گاور کو وکیل انگلش بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ انگلش کی کہہ رہا تھا کہ بھائی انگلش بولیں، انگلش سیکھیں۔ انگلش کو پروموٹر جو ہے چاسر سے پہلے آ چکا تھا، اور اس کا نام تھا جان گاور۔ یہ بہت زیادہ سٹائلسٹ تھا، یعنی بہت زیادہ سٹائل اس نے لٹریچر میں متعارف کرا، اور اس کی سب سے مشہور رائٹنگ ہے کنفیشن امینٹس۔ کنفیشن امینٹس۔ تو لایا مین، وائکلیف، ولیم لینگ لینڈ، جان گاور، ان کا تعارف ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ شخص آیا جس کے نام سے یہ اینگلو نارمن یا مڈل انگلش کا ہاف پورشن ان کے نام پر ہے، یعنی چاسر ایج۔ 1340 میں پیدا ہوئے اور 1400 میں وفات پائے۔ یہ ایک قسم کا انگلش کا بھی بانی ہے، اور اس نے بہت زیادہ انگلش کو پروموشن دی۔ اس کو فادر آف انگلش پوئٹری بھی کہا جاتا ہے، آپ نے پڑھی ہوئی ہے کینٹربری ٹیل۔ یہ مڈل ایجز کی سب سے مشہور رائٹنگ لکھنے والی شخصیت ہے۔ اچھا، ان کو ایوننگ سٹار آف اینگلو نارمن پیریڈ کہا جاتا ہے، یعنی اینگلو نارمن کا غروب ہوا، اور اس کو مارننگ سٹار آف رینیسانس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہم ایج پڑھیں گے وہ رینیسانس ہے، جس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی، تو یہ مارننگ سٹار آف رینیسانس ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بہت زیادہ اس نے انگلش کا پروموٹر تھا، اور یہ پہلا بندہ تھا جس نے مذہب دیگر دروس، اس نے کہا یہ خطبے پادری دیں، اس نے میرر ٹو نیچر کے، یعنی پوئٹری کو اٹھا کر جو اس کا اصل ٹاپک تھا اس پر لایا، میرر ٹو نیچر۔ تو اس نے ان چکروں سے موریلٹی اور میریکل وغیرہ سے نکال کر میرر ٹو نیچر لایا۔ اچھا، اس کی رائٹنگ 3 ادوار میں تقسیم کی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ فرینچ ماڈلز کو امیٹیٹ کر رہا تھا، فرینچ جو رائٹنگز تھیں ان کو امیٹیٹ کر رہا تھا۔ تو اس میں دور میں اس کی جو شورۂ آفاق بکس ہیں وہ ہے لی رومین ڈی لا روز، لی رومین ڈی لا روز، اور بک آف دی ڈچز، بک آف دی ڈچز۔ پھر اس نے اٹیلین اس کا دور ہے، کیونکہ یہ پھرتا بہت تھا اور اس نے بہت زیادہ اس کا گہرا مطالعہ اور سیر و تفریح تھی، تو اٹیلین ماڈل کو اس نے فالو کرنا شروع کیا۔ اس دور کی جو مشہور رائٹنگ ہے وہ دا پارلیمنٹ آف فاؤل اور ٹرائلس اینڈ کریسیڈے، ٹرائلس اینڈ کریسیڈے اور پارلیمنٹ آف فاؤلز جو ہے وہ اس دور کی مشہور رائٹنگ ہے۔ تیسرا دور خالص انگلش والا دور ہے، اور اس میں انہوں نے لیجنڈ آف گڈ وومن، لیجنڈ آف گڈ وومن، ہیروئک کپلیٹ پہلی دفعہ استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر شورۂ آفاق جو ان کی
رائٹنگ ہے وہ لکھی جس نے انگلش کو 4 چاند لگا دیے، وہ تھا دا کینٹربری ٹیل۔ تو اس طرح یہ اس کا دور ایک یعنی کہ انتہائی ڈارک ایجز سے شروع کر کے اس نے انگلش کو ایک نئی جلا بخشی، اور اس وقت انگلش میں بہت زیادہ نارمن بھی مکس ہو چکی تھی، اور اب حکمرانوں کی زبان بھی یہی انگلش تھی اور عوام الناس کی بھی یہی تھی۔ پہلے ایک کلیش تھا۔ اچھا اس کے بعد چاسر کے بعد کوئی بڑی شخصیت نہیں آئی، وہ بس چاسر کو ہی فالو کر رہے تھے اور درمیانی مزاج کے تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے چاسر سکسیسرز، چاسر سکسیسرز۔ تو ان میں جو نام ہے وہ ہے آکسیو، لیڈگیٹ، ہاؤس، ہینریسن، ڈنبار، ڈوگلاس۔ آکسیو، لیڈگیٹ، ہاؤس، ہینریسن، ڈنبار اور ڈوگلاس۔ اور اس طرح یہ میڈل انگلش یا اینگلو نارمن پیریڈ اپنے اختتام کو پہنچا اور رینیسانس دستک دینے کو تیار تھا۔ تھینکس ویری مچ۔